बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, अहले वतन को ईद मुबारक। लेकिन मकबूजा वादी कश्मीर की वजह से दिल बहुत उदास हैं, इसीलिए आज हम बराह रास्त ईद के दूसरे दिन भी प्रोग्राम लेकर नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ऐसे मौक़ों पर शामी साहब, मुझे तो जम्मू से और श्रीनगर से जो अज़ीज़ व अक़ारिब मेरे जानने वाले थे, उनकी जानिब से चिनार के पत्ते की तस्वीर और उसके ऊपर उर्दू में लिखी हुई तहरीर कि ईद मुबारक हो, शब-रात मुबारक हो, छोटी ईद या बड़ी ईद मुबारक हो, या 14 अगस्त मुबारक हो, या जन्मदिन मुबारक हो, ऐसे पैगामात मिला करते थे। आपके बार में इंतज़ार करता रह गया कि शायद किसी से रब्ता और किसी की जानिब से कोई तहनीती पैगाम या हाल अहवाल मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और दिल मज़ीद उदास हो गया। नहीं, ज़ाहिर है कि कोई ना इंटरनेट है, ना टेलीफोन है, ना कोई और ज़रिया है रब्ते का, और नमा रोज़ है मुसलसल कर्फ्यू का, और अखबारात शाया नहीं हो रहे, टेलीविज़न जो है वो ऑन नहीं हो रहा। तो कोई रास्ता और कोई तरीक़ा नहीं है कि हम बराह रास्त मुखातिब हो सकें किसी भी शख्स से जो कि कश्मीर में रहता है। और BBC ने एक बड़ी रिपोर्ट तफसीली छापी और बार बार छाप रहा है। तो उसमें लिखा है कि वो जब उनका कॉरस्पॉन्डेंट जहाज़ में था और श्रीनगर जा रहा था, तो मुतअद्दिद नौजवान और लड़कियां और बड़े सारे उसके अंदर थे कि वो कह रहे थे हमारा राब्ता नहीं हो रहा अपने अजीज़ व अक़ारिब से, जो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, जो लोग कोई काम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ उनकी ख़बर लेने के लिए, यानी ईद मनाने के लिए नहीं, सिर्फ़ उनकी ख़बर लेने के लिए वहाँ जा रहे थे कि वो किस हाल में हैं, क्या उन पर गुज़र रही है। और फिर उसके बाद ये भी लिखा कि जब श्रीनगर के हवाई अड्डे पे उतर गए तो वहाँ लड़के और लड़कियाँ जो हैं वो हैरान और मुस्तरब खड़े थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने शहर या अपने इलाके या अपने गांव किस तरह कैसे पहुँचे वहाँ। हाँ, कोई वहाँ पहुँचने की सबील नहीं थी। और उन्होंने लिखा कि लड़कों का एक ग्रुप था जो एक बच्ची को ये तसल्ली दे रहा था कि हम आपको साथ ले जाएंगे, लेकिन उसको तो तसल्ली दे दी, लेकिन सवाल यह था कि वो कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे, इसका कोई जवाब उनके पास। तो बहरहाल इसी मौजू पर आज हम प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। ये मेरा ख्याल दुनिया की तारीख में ये एक अपनी तर्ज का एक अनोखा वाक़या है कि एक पूरी रियासत जो है उसको नज़रबंद कर दिया गया हो, उसका राब्ता दुनिया से काट दिया गया हो, उसके रहने वालों का राब्ता आपस में काट दिया गया हो, और जब ईद की नमाज जो है वो पढ़ने की इजाज़त भी ना मिली हो। छोटा मोटा कहीं इक्का दुक्का कोई नमाज अदा कर दी गई, लेकिन बड़ी बड़ी जो ईदगाहें हैं और सुनाता वो वीरान और सुनसान रही। बिल्कुल देखिए, ये इसकी कोई नज़ीर ही नहीं मिलती, कभी नहीं दुनिया में। ये दुनिया की तारीख में मेरा ख्याल इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया होगा। और अच्छा, मैं ये गुजारिश करूँ कि इसी मौजू पर हम आज तफसील से बात भी करेंगे, कराची का जिक्र भी करेंगे, वहाँ क्या बारिश की तबाही है। लेकिन ये नवा रोज़ है, खुराक ख़त्म है, वादी कश्मीर में अद्वियात ना होने के बराबर हैं, और सोशल मीडिया की अगर हम बात करें शामी साहब, तो स्टॉप किलिंग कश्मीरीज़ ये टॉप ट्रेंड है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। फिर ह्यूमन राइट वॉच ने मकबूजा वादी की जो बिगड़ती सूरत हाल है उस पर जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ है उसकी तायीद की है, और उनकी जो हेड हैं गंगूली साहिबा, मनीषा गंगूली साहिबा, उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से अपनी आवाज़ उठाई और भारतीय पॉलिसीज़ की मुखालफत की है। फिर अगर हम आलमी मीडिया का रुख करें तो वहाँ पर भी बड़े बड़े जो जराइद हैं, अखबारात हैं और TV चैनल्स हैं, वो बार बार मुसलसल मोदी की पॉलिसियों को हदफ़े तनकीद बना रहे हैं, और साथ ये बता रहे हैं कि ये सारे इक़दाम उल्टे पड़ सकते हैं मोदी सरकार को। ये मोदी सरकार ने BBC की एक रिपोर्ट की तरदीद की और कहा कि वो कोई जुलूस नहीं निकला वहाँ कर्फ्यू के वायलेशन का एक कस्बे में, लेकिन BBC अपनी स्टोरी पर कायम रहा और बिल आखिर मानना पड़ा यानी इंडियन अथॉरिटीज़ को कि वहाँ उस दिन कोई वाक़या हुआ है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये दावा किया कि अभी तक मकबूजा कश्मीर में गोली नहीं चलाई गई, कोई शख्स हलाक नहीं हुआ, यानी ये वो ज़ख्मी हुए हैं बहुत से लोग, लेकिन ये वो दलील पेश कर रहे हैं अमन और अमान की। तो ये जो आप देखें, ये तो और लोग जो हैं
اب ان کو دودھ نہیں مل رہا, ان کو ادویات نہیں مل رہی, ان کو خوراک نہیں مل رہی, اور دکاندار جو ہیں, بزنس ہاؤسز جو, ان کے کروڑوں روپے کا نقصان ان کا ہو چکا. ان کی یہ میں کچھ جو شاپ کیپرز ہیں ان کے بیانات بھی بین الاقوامی میڈیا کے توسط سے ہم تک پہنچے, کچھ اسٹوڈنٹس کے, کچھ کانگریس لیڈرز کے اور دیگر لوگوں کے, وہ میں سناؤں گا. لیکن نیو یارک ٹائم نے دیکھی انہوں نے کیا لکھا. وہ لکھتے ہیں کشمیر کو ڈر اور غصے سے بھرے زندہ لوگوں کی دوزخ بنا دیا گیا. یہ نیو یارک ٹائم کا یہ تبصرہ ہے. اور ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے باہر نکلنے والے کشمیریوں پر تشدد کیا جا رہا ہے. اسی طرح اکانومسٹ نے لکھا کہ بھارت جو چاہتا ہے نتائج اس کے برعکس آئیں گے. پھر ٹائمز نے وزیر اعظم عمران خان کے ٹویٹ کو اپنی سرخی کا حصہ بنایا اور کہا کہ عمران خان نے کشمیر کے انضمام کو نازیوں سے تشبیہ دی ہے. پھر پرینکا گاندھی کا آپ نے ذکر کیا تھا. پرینکا گاندھی جو سیکرٹری جنرل ہیں آل انڈیا کانگریس کی, انہوں نے بڑا کھل کے وہ کہتی ہیں آرٹیکل 370 کا خاتمہ غیر آئینی اور صریحاً ایک غیر جمہوری اقدام ہے. پھر یہ جو ایسے دلت صاحب ہیں جنہوں نے کتاب بھی لکھی تھی, ہمارے را کے چیف سابق, ان کا بھی تازہ بیان ہے. جو انہوں نے آزادی تو تھی ہی نہیں. ہمارے درانی صاحب کے ساتھ مل کے کتاب لکھی تھی اسد درانی صاحب. جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی تو تھی ہی نہیں, وہاں پر چھننے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے, اور یہ جو مودی سرکار کے ٹیکٹکس ہیں یہ فیل ہوں گے. اچھا, ان سب پر بات کرنے سے پہلے فواد چوہے صاحب سے میرا رابطہ ہے, وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ان سے رابطہ اس لیے کیا, دیکھیے ایک منٹ, یہ جو انڈین سپریم کورٹ میں متعدد درخواستیں دائر ہو گئی ہیں, اس میں کانگریس کے ممبرز نے بھی درخواستیں دائر کی ہیں, اور مقبوضہ کشمیر کے سیاستدانوں کی طرف سے بھی دائر ہوئی ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم فوری طور پر اس کی سماعت نہیں کریں گے. اور جو میڈیا ہے, ایک میڈیا ہاؤس سری نگر ٹائمز ہے میرا خیال, اس کی طرف سے بھی یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ جو وہ اپنا اخبار چھاپنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ نے فوری سماعت سے انکار کیا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں نا کہ پلاننگ کیسی تھی, اور وہ سپریم کورٹ بھی شاید کسی اثر کے تابع نظر آتا ہے. سپریم کورٹ, انڈین سپریم کورٹ جو ہے, اب اس کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں, لیکن عام طور پر سپریم کورٹ کی یہ روایت ہے کہ وہ بہت جب جذبات بھڑکے ہوئے ہوں تو اس وقت فیصلے سے گریز کرتا ہے. لیکن توقع رکھنی چاہیے کہ وہ کچھ اپنی لاج ضرور رکھے گا اپنے نام کی اور اپنے مقام کی. چوہے صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج عید کا دوسرا روز, لیکن دل اداس ہے ہم سب کے, اور کیوں نہ ہوں. لیکن آپ کو آج زحمت دینے کا مقصد بالخصوص یہ تھا کہ آج آپ نے ایک ٹویٹ کی. وہ ٹویٹ شامی صاحب, فواد چوہے صاحب نے اردو میں, انگریزی میں, دیوناگری یعنی ہندی رسم الخط میں, اور پھر گورمکھی رسم الخط میں پنجابی میں, جی, اس میں بھی انہوں نے ٹویٹ کی, اور انہوں نے مخاطب کیا جو بھارتی پنجاب کے نوجوان بھارتی فوج میں ہیں یا بھارتی مختلف سیکیورٹی اداروں میں کام کرتے ہیں. ان سے فواد چوہے صاحب نے ان کو ایک مشورہ دیا, ان سے اپیل کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو غاصبانہ کوششیں ہیں مودی سرکار کی, اور جس طرح سے وہاں ظلم برپا کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور وہاں ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیں. اچھا, اس ٹویٹ کے بعد تو گویا پورے بھارت میں جیسے آگ لگ گئی ہو, بالخصوص بی جے پی کے چاہنے والوں کے ہاں. اور کئی لوگوں نے تو یہ تک تبصرے کیے کہ فواد چوہے صاحب جو وزیر ہیں پاکستان کے, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بین کر دیا جائے, بلاک کر دیا جائے, اور مودی صاحب کو ٹیگ کر کے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو چوہے صاحب, یہ کیا کہہ دیا آپ نے, اور اس کی منطق کیا تھی, وہ سمجھائیں نا ذرا. دیکھیں, یہ کچھ عرصہ پہلے تھی پاکستان میں بھی, آپ کو پتہ ہے یہ ڈیبیٹ جب سمجھوتا کا بیان کیا تھا, میں نے جو مشورہ دیا تھا کابینہ میں, وہ میں اسی لیے یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا کشمیریوں کو اس وقت دکھ ہے اور جتنا وہ ظلم کا شکار ہے, ان کے جتنا ہی اور اس سے تھوڑا ہی کام جو ہے وہ اس وقت پوسٹ خالصتان جو پنجاب میں سکھوں کے ساتھ جو رویہ مودی سرکار نے رکھا ہے. دیکھیں, دو جگہیں ایسی ہیں جو ٹیسٹ آپ نے اگر کرنا ہے نا, کہ کشمیر کے اندر کیا ہوا ہے. کشمیر میں جو روایتی طور پہ جو لیڈرشپ تھی جو پاکستان کی سپورٹ کر رہی تھی, یہ اپنے ہمارے میر وائز صاحب ہو گئے, منصور گیلانی صاحب ہو گئے, وہ تو جیلوں میں ہیں ہی ہیں. لیکن وہ لیڈرشپ جو روایتی طور پہ انڈین پرسپیکٹو کی حامی تھی, وہ بھی اب جیلوں میں ہے. عمر عبداللہ ہو گئے, محبوبہ مفتی, وہ بھی جیلوں میں ہے. اس کے بعد دوسری اسٹیٹ جو ہے وہ ہے پنجاب میں آپ ذرا کیپٹن امرندر سنگھ جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں, آپ ان کا بیان دیکھیے, اور پھر جو اپوزیشن ہے وہاں پہ ان کا بیان دیکھیے.
آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ بالکل وہاں پر ایک بھی آدمی اس وقت نریندر مودی کے اقدامات کا حامی نہیں مل رہا. تو پنجاب میں شدید مخالفت ہے نریندر مودی کے ان اقدامات کی. یہ بات چوہدری صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، کیونکہ جو حالیہ دنوں میں کچھ انتہا پسند بی جے پی کے جو ایم پیز تھے جنہوں نے یہ بیانات دیے کہ اس آرٹیکل کے خاتمے سے اب ہم کشمیری خواتین سے شادی رچا سکیں گے، تو اس کے جواب میں سکھوں کی کئی مجالس نے اپنی تنظیموں کے پلیٹ فارم سے یہ بیانات جاری کیے کہ ایسی کوشش کی راہ میں ہم رکاوٹ بنیں گے. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک اس کو پن پوائنٹ کر کے پھر یہ تو جو بیان ہے یہ بد تہذیبی کی بلکہ درندگی کی ایک بدترین مثال ہے جو یہ کشمیری خواتین کے بارے میں یہ دیا گیا. تو جو صاحب ایسے میں جب ان کی ایک آواز آ رہی تھی تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا ان کو مخاطب کر کے. جی تو میں نے اس لیے ان کو یہ کہا ہے، اور جس دوست آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ جو دربار صاحب جس قسم کا ایک ریلیشن شپ وہاں کا پنجابیوں کا ہے ہندوستان کے ساتھ، وہ بڑا کمزور ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا کی جو سکھ کمیونٹی ہے، جو پنجابی کمیونٹی ہے، وہ کشمیریوں کے بعد اگر کوئی کمیونٹی منحصر قوم ہمارا اس وقت پاکستان کے نیریٹو کا ساتھ دے رہی ہے تو وہ پنجابی کمیونٹی. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہے، آپ نے خود ہی بتایا کہ تکلیف کتنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں بی جے پی کی ساری لیڈرشپ اس وقت نریندر مودی کو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ میرا اکاؤنٹ بند کر دے، میں نفرت پھیلا رہا ہوں. جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سچ بولا ہے، اور جو سچ بولا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھارت کے اندر بھی بہت بڑی ڈویژن ہے، جو نریندر مودی تیزی سے اکیلا ہوتا جا رہا ہے. ہمیں اس کو ضرور جو ہے وہ انٹرنلی بھی ہٹ کرنا ہے، اور ایکسٹرنلی تو ہم کر ہی رہے ہیں. اور اس کو ہمیں بالکل یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے کون ہمارے ساتھ ہے کون نہیں ہے. چوہدری صاحب یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں ہے. لیکن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان تو آپ نے سنا ہوگا، وہ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ دیکھیں میں فرینکلی میں نے پورا فالو نہیں کیا انہوں نے کس پرسپیکٹو میں بات کی ہے، لیکن میرے لیے ریلیونٹ ہے. میں کہتا ہوں کوئی ساتھ کھڑا ہو بڑی اچھی بات ہے، نہیں کھڑا ہوتا تو جناب دیکھ لیں گے. ہماری جنگ ہے، ہم نے لڑنی ہے، پہلے بھی لڑی ہے، آگے بھی لڑیں گے. اور جو لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے، جو دوسروں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، وہ جنگیں نہیں لڑا کرتے. یہ معیشتیں کیا ہیں اور کون کھڑا ہے اور کیا نہیں، جب لڑائی لڑنی ہے تو لڑنی ہے، مطلب لڑ لیں گے کیا. تو اس لیے یہ چھوڑیں پڑے کہ کون ہمارے ساتھ ہے کون نہیں ہے. ہم نے اپنا یہ جو کشمیر کے اوپر ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہٹ سکتے. 70 سالوں میں ہم نے ہزاروں لوگ جو ہے جیسا آپ نہیں سمجھتے کہ قریشی صاحب کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے تھی ایسے موقع پر جب کہ جذبات بہت اشتعال میں ہیں اور وابستگی بہت اپنے عروج پر ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور ساتھ انٹرنیشنل میڈیا خود سرخیاں لگا رہا ہے، تو ایسے موقع پر وزیر خارجہ کو تھوڑی احتیاط کر لینی چاہیے تھی. دیکھیں میں نے قریشی صاحب کا بیان سنا نہیں ہے، پتہ نہیں کئی دفعہ ہوتا ہے پرسپیکٹو اور ہوتا ہے. سنا دیتا ہوں ویسے آپ کو، اس کے اوپر سنا دوں؟ اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. ویلکم بیک ناظرین. مقبوضہ وادی کا ہم ذکر کر رہے تھے، ان کی عید کیسے گزری اور کیا صورتحال، عالمی میڈیا نے کیسے کوریج کی، سب کچھ آپ نے جان لیا. فواد چوہدری صاحب کی گفتگو آپ نے دیکھ لی، شامی صاحب کا تبصرہ بھی. لیکن شامی صاحب ایک ذکر کیا تھا ہم نے شروع میں کہ وہ جو 8 اکاؤنٹس ہیں، اب اندازہ کیجئے کہ جی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار بھارت سرکار کی 8 ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا درگت بنی اور اس سے کس قدر بکھلاہٹ کا شکار ہیں وہ. یعنی ان کو بند کر دیا. ہاں، ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ ابھی میں پڑھ رہا تھا جس میں ذکر کیا گیا کہ آئی ٹی منسٹری جو ہے بھارت سرکار کی، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹر آفیشلز کو لکھا ہے کہ جناب یہ 8 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں اور کشمیر کے معاملے پر جو 370 کا خاتمہ کیا ہے بھارت سرکار نے اس کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں، تو برائے مہربانی ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس میں علی شاہ گیلانی صاحب کا اکاؤنٹ ہے، مدیحہ شکیل نامی ایک ایکٹیوسٹ ہیں، ایک میرس کلے نامی خاتون ہے غیر ملکی، صدف صاحبہ ہیں اور راشد خان صاحب ہیں، اور پھر ہمارے پاکستان کے بڑے نامور صحافی تجزیہ نگار جناب ارشد شریف صاحب کا اکاؤنٹ بھی اس میں شامل ہے. ان کو تو مبارکباد پیش کرنی چاہیے، ان کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے. اتنے عمدہ طریقے سے ان کو انڈیا کا دو رخا پن واضح کیا ہے کہ وہ چلا اٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی آواز بند کی جائے. لیکن پھر ٹویٹر کا جو ایسے معاملات پر عمومی طور پر رد عمل ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیویجول اکاؤنٹس ہیں، انفرادی حیثیت پہ لوگ کسی معاملے پہ تبصرہ تجزیہ کر رہے ہیں، ہم کیسے ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ بند کر دیں. اس کے باوجود کہ ایسی جتنی بھی سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں ان کے جو کرتا دھرتا ہیں ان میں بھارتی ہی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا ٹویٹر کے لیے.
नहीं, अब तो उम्मीद तो यही है कि वो इसके खिलाफ एक्शन बीजेपी लेंगे। और मोदी साहब का जो क्लेम है जमहूरियत का और जमहूरी होने का, वो तो अब दुनिया में काबिल कबूल नहीं रहा। ठीक तो है। बड़ा उसके ऊपर तो सवालात उठे। सही कह रहे हैं। अब उन्होंने जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर में जो राय की आज़ादी है उसको सलब किया है, और जिस तरह उसका नाता तोड़ दिया है पूरी दुनिया से और आपस में भी कश्मीरियों का, ये तो उसके बाद तो वो जमहूरियत का या इंसानी हकूक़ का नाम नहीं ले सकते। सही है। आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र किया था, मैं उनकी तरफ बयान आपको सुनाना चाह रहा हूँ, उन्होंने क्या फरमाया, फिर आप ही तशरीह कर दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं वज़ीर ख़ारजा इस मौके पर। देखिए, ऐसे तो हम उम्मा और इस्लाम की बात तो करते हैं, भाई उम्मा के मुहाफ़िज़ों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वहाँ, उनके मफादात हैं वहाँ। तो मैंने कहा कि कश्मीर का मसला ये आज का है, 30 साल तो हम ट्रेड और एड के नज़र रहे ना। एक मसले को समझकर आगे ले जाना पेचीदा है। आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी रुकावट बन सकता है। क्या आपको कोई शक है? नहीं होना चाहिए। Do not live in a fool's paradise. Let the people of Pakistan be aware. पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को बाखबर रहना चाहिए। कोई वहाँ आपके लिए मुंतज़िर नहीं खड़ा, कि कोई आपकी दावत के लिए वहाँ नहीं खड़ा। ये तो आपको एक नई जद्दोजहद का आगाज़ करना पड़ेगा। हम सब ये गुफ्तगू अगर कोई तज्ज़िया निगार पे बाकी से करने की कोशिश करे तो किसी हद तक समझ आ सकती है कि हो सकता है उसे बेहतर इल्म हो। वज़ीर ख़ारजा एक मुल्क है, ऐसी सूरत हाल में ये जो सब फरमा रहे हैं, ये देखिए, क्या तशरीह होगी, ये क्या जो कहना चाह रहे हैं? डिप्लोमेसी है ना, वो तो अल्फाज के चुनाव का नाम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रास्ते की मुश्किलात हैं, यानी ये कोई फूलों की सेज नहीं है Obviously। कि हम टहलते हुए जाएं और और कश्मीर के मसले को हल कर लें। ये बात अपनी जगह हकीकत है, सही है। लेकिन जिन अल्फाज में उन्होंने इसका इजहार किया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और शाह साहब जो हैं, इतने 30 साल हो गए उनको कमोबेश सियासत में, पीपल्स पार्टी में रहे, मुस्लिम लीग नून में रहे, अब माशाल्लाह PTI में हैं, बल्कि उसके वाइस चेयरमैन हैं। और वो जो अपनी वजारत ख़ारजा जो है उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह अपना इमेज जो है उसकी हिफाजत करते हुए नज़र आते हैं। और उसको मैसेज ये है, वो इमरान खान साहब की जगह जो है वो नंबर 2 अपने आप को समझते हैं, और मौका मिला तो उनकी जगह लेने के लिए भी तैयार होंगे। बात यह है कि उन जैसे शख्स को, जिनका मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा एहतराम है, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, पहले तो वज़ीर ख़ारजा जो है, जो उन्होंने बात की है, सऊदी अरब ने एक ऑयल रिफाइनरी के लिए वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, और ये अरसा से एक बात चल रही है 25% शेयर अरामको ने खरीदे हैं उनके रिलायंस ग्रुप के। जी, रिलायंस। अच्छा, अब देखिए, वो एक हम पाकिस्तान ने कोई पाबंदी नहीं लगा दी हुई किसी के ऊपर कि आपने बिजनेस नहीं करना है इंडिया के साथ, और ना हम किसी को रोक सकते हैं ना रोक रहे हैं। हमारा मसला तो ये है कि इंडिया जो है और पाकिस्तान के दरमियान इंसाफ से काम लिया जाए, और कश्मीरियों का जो हक है आज़ादी का, उसमें सपोर्ट किया जाए। तो आज तक मुसलमान मुल्कों ने हमारी डिक्टेशन के वो पाबंद नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के हक में आवाज़ बुलंद की है। OIC के रेजोल्यूशन देख लीजिए, ये इस तरह की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू और फिर लोगों में हौसला शिकनी। भाई, आप इसीलिए वज़ीर ख़ारजा हैं। बड़ा वकील कैसे करते हैं मुकदमे में? बिल्कुल ठीक, ये मुकदमा लड़ने के लिए करते हैं ना। मुकदमा जो अगर पेचीदा हो तो कोशिश होती है कि बड़े से बड़ा वकील किया जाए, लेकिन इस तरह जो वज़ीर ख़ारजा होता है, हमने तो आपको वकील किया है, और आपने वकालत भी कबूल कर ली है, मुकदमा भी ले लिया है, फीस भी वसूल कर ली है, और उसके बाद ये बातें भी कर रहे हैं कि मेरे न रहना, और फिर कह रहे हैं कि मैंने वकालतनामा जो है वो दे दिया है चाइना को। हुजूर, चाइना से वकालतनामा आपने लेना था या उसको देना था? लेना था। तो बात ये, आपने मुकदमा लड़ना है। सही कह रहे। अगर आप इसी तरीके से लड़ेंगे दो दिल होके, तो आप वजीर आजम से कह दीजिए कि हुजूर आप और वकील रख लीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकता। सही बात है, सही बात है। नहीं, हम कोशिश करेंगे
کہ آج بھی کوشش کی ان سے رابطہ ہو سکے, کل بھی کوشش کریں گے. اب چھپے ہوئے ہیں میرا خیال ہے. نہیں, اس بیان کی کوئی وضاحت تو کر دیں. ہاں, کوئی وضاحت اس کی ہے ہی نہیں. چلے کوشش جاری رہے گی, شرمندگی ان کا موقف تو ہے. اچھا سر, اب اس موضوع سے آگے چلتے ہیں کراچی کی طرف, لیکن جانے سے پہلے کل یوم آزادی ہے, تو کل وزیر اعظم آزاد کشمیر جائیں گے اور قانون ساز اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے, اور جو آزاد کشمیر کل جماعتی حریت کانفرنس اس کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. تو یہ کل بڑا اہم دن ہوگا آزاد کشمیر. اس سے پہلے ہمارے یعنی شاہ محمود قریشی صاحب گئے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہیں, ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں اور یکجہتی کا اچھا پیغام دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ جو فریال تالپور ہیں ان کو رات کے اندھیرے میں ہسپتال سے وہ ڈسچارج ہوئیں اور اس کو بعد ان کو جیل میں بھجوایا گیا. یہ موضوع میں رکھا ہے اور عامر سعید عباسی صاحب سے رابطہ کریں, کیونکہ نیب نے تو وضاحت دی, نیب نے وضاحت کی ہے, ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. نیب نے ان کو بڑے عزت اور احترام سے رکھا ہے اور ان کے گھر پہ وہ اریسٹ رہی ہیں, نظر بند رہی ہیں گھر پہ. اور اب اس ماحول میں ابھی اس میں ہمارے شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے جب اس پہ احتجاج کیا تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے کشمیر کے معاملے میں اس بات کو نہ لایا جائے. یقیناً نہیں لایا جانا چاہیے, کشمیر کا مسئلہ ان سب چیزوں سے بالاتر ہے, لیکن جو حکام ہیں وزارت داخلہ کے, ان کو بھی تو کوئی خدا خوفی کرنی چاہیے نا. ٹھیک ہو گیا. یہ عامر سعید عباسی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں یہ ہوا کیا ہے. عامر یہ بتائیں کہ نیب نے تو شامی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وضاحت کی جی ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ اس رات ہوا کیا تھا اور پھر وہ کس کے کہنے پر انہیں اسپتال سے جیل منتقل کیا گیا, آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ جی جامی صاحب, کیونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے فریال تالپور صاحبہ کا جب جوڈیشل ریمانڈ منظور ہو گیا تو اس کے بعد انہیں جیل منتقل کرنے کی کوشش کی تھی ایک رات پہلے, تو انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت بڑی ناساز ہے اور ان کا جو شوگر لیول تھا وہ ہائی تھا, اس کی وجہ سے ان کے ہاسپٹل کو ہی جو ان کا وارڈ تھا اس کو ہی سب جیل قرار دے دیا گیا تھا. لیکن جب ڈاکٹرز نے ان کی پوزیشن کو کلیئر کر دیا اور یہ بتایا کہ ان کے تمام بدلا گیا اس کے لیے وہاں ایم ایس کو تبدیل کیا گیا, یہ بھی جی نہیں, وہ معمول کے تبادلے تھے. وہ اسلام آباد کے تمام ہاسپٹلز تھے وہاں کے جو ہیڈز تھے ان کو تبدیل کیا گیا, کیونکہ گزشتہ 1 سال سے ان کے ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی. تو اسلام آباد کے حلقے کہہ رہے ہیں کہ اس کی پاداش میں تبدیلی ہوئی. جی انیشیلی کیونکہ ڈاکٹرز نے یہ کہا جب ہاسپٹل انتظامیہ نے کہ فریال تالپور کو جیل میں منتقل نہیں کیا جا سکتا ایک رات قبل, تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے پہلی رات بھی لے جانے کی کوشش کی, لیکن ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ ان کی حالت خطرے سے خالی نہیں ہے, لہٰذا ان کے کچھ کارڈیک ٹیسٹ ہونے ہیں, اس لیے ان کو منتقل نہ کیا جائے. لیکن بعد ازاں پھر ان کے جو ہیڈ تھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے ان کو بھی تبدیل کیا گیا, اور ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز تھے وہاں پر جو نئی مینجمنٹ آئی اور ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ اب ان کے تمام ٹیسٹ ہو چکے ہیں, اس کے بعد انہیں منتقل کیا جا سکتا ہے. یہی ہوا کہ انہیں پھر ایک رات قبل ہی جو رات گئے, کیا جلدی کیا تھی, کیا مسئلہ کیا تھا کہ شامی صاحب جو جیل مینولز ہیں, جی جو جیل مینولز ہیں ان کے مطابق 5 بجے کے بعد, شام 5 بجے کے بعد وہ قیدی کو وصول نہیں کرتے. جی ایگزیکٹلی جیل مینولز یہی کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انوالو ہوئی, پولیس انوالو ہوئی, اور انہوں نے سب نے بتایا کہ وزارت داخلہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ ملزم کو جلد سے جلد ملزمہ کو. ٹھیک عامر, بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں وزارت داخلہ, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس. دیکھیے نیب جیسا ادارہ جس سے شکایت رہتی ہے لوگوں کو, اس نے یہ وضاحت کی ہے کہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا. اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی حرکت ہے, اور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کی تحقیقات کرائیں, پتہ چلے نا کہ آخر کیا وجہ کیا ہے, اتنی جلدی کیوں کی گئی, اس طرح سے جیسے شبخون مارا جاتا ہے اس طریقے سے انہیں جیل کیوں بھجوایا گیا. صحیح ہے. اچھا سر, کراچی کا رخ کریں گے اور وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیں گے. ڈوبا ہوا ہے, مجھے وہاں سے ٹیلی فون آ رہے ہیں, لوگ گھروں میں بند ہو گئے ہیں. جی ہاں, اور نکل نہیں پا رہے. علی زیدی صاحب نے ایک کیمپین کا آغاز کیا تھا بارشوں سے پہلے, ذرا ان سے بھی بات کریں گے. وفاقی وزیر علی زیدی صاحب اور اسلم خان صاحب ہمیں 4-5 دن کی جو وہاں ہوا کراچی میں اس کا ایک تبصرہ پیش کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب, اب سر دست رخ کرتے ہیں کراچی کا, اور وفاقی وزیر جناب علی زیدی صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. انہوں نے صفائی مہم کا آغاز تو کیا تھا, لیکن پھر بہت زیادہ بارشیں ہوئیں, کراچی پانی ہو گیا.
درجنوں افراد جو ہیں کرنٹ لگنے کے واقعہ سے جاں بحق ہوئے. میئر کراچی خود کے الیکٹرک خلاف مقدمہ درج کرانے پہنچ گئے. اب پانی کچھ علاقوں سے نکلا ہے لیکن کیچڑ ہے اور علائشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو اسلم خان صاحب ہمارے بیو چیف وہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے وہاں صورتحال ہے کیا. لیکن پہلے علی زیدی صاحب کو ذرا ہم سے بات کر لیں. علی بھائی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آپ نے ایک اچھی کاوش کا آغاز کیا تھا, لیکن یہ ہوا کیا حالیہ 2-3 دنوں میں کراچی میں؟ آپ نے کیا دیکھا اور کیا ہوا, کیا پرابلم کیا تھی؟ ایک تو میں پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کم از کم اکنالج کیا, کیونکہ پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا کام وفاقی وزیر میری ٹائم کا یہ کام نہیں ہے کہ کچرا اٹھ رہا ہے. لیکن ہم کراچی سے ہمیں پی ٹی آئی کو بڑا 14 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی, 26-28 سیٹیں پروونشل اسمبلی کی. لوگ ہم سے سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ یار آپ اگر فیڈرل وزیر بن گئے ہو, فیڈرل میں جا کے اور وفاقی وزیر بن گئے ہو, پرائم منسٹر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہمارے گھر میں تو نالی کا کچرا آ گیا, ہمیں وہ صاف نہیں کر کے دیتے. اب ہم ان کو یہ سمجھا تو نہیں سکتے نا. ایک عام آدمی کو آپ یہ سمجھائیں کہ لوکل باڈیز کا یا گورنمنٹ کا پروونشل کا کام ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتا بھائی میرے گھر میں پانی ہے, آپ وفاقی وزیر ہیں. اینی ویز میرا ایشو 2 تھے سر شروع کرنے کے. پہلا ایشو یہ تھا کہ سمندر میں روز 4-5 ہزار ٹن کچرا پھینکتے ہیں. یہ 4-5 ہزار ٹن جی سر, 13,000 سے 14,000 ٹن کراچی ڈیلی کچرا جنریٹ کرتا ہے. اس میں سے 4,000 ٹن چلا جاتا ہے لینڈ فل میں, 4-5 ہزار ٹن, کبھی 6,000 ٹن یہ پھینک دیتے ہیں نالوں میں جو سمندر میں بہ جاتا ہے. باقی جو رہ گیا وہ نالوں میں پھنسا رہتا ہے. صحیح 20 سال سے نالے اتنے پکے ہو گئے کہ لوگوں نے وہ کچرے کے جو سٹارم ڈرین سے وہ اتنے پکے ہو گئے کہ لوگوں نے اس کے اوپر انکروچ کر کے گھر بنا لیے اور کچھ نالوں پہ مسجد بھی بنا لی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب بارش کا پانی آتا تھا تو وہ سارا کا سارا پانی وہ نالوں, کیونکہ نالے چوک ہیں, واٹر فلو کرتا نہیں, وہ جو کچی آبادیاں ہیں, لوگوں کے گھر ہیں, اور اس میں کوئی ڈیفنس کے امیر لوگ نہیں رہتے. حالانکہ سب سے زیادہ پانی دفعہ ڈیفنس میں کھڑا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ وہ غریب لوگوں کے گھروں میں پانی, ان کے تو گھر کے برتن بستر سب بہ جاتے تھے. دوسرا ایشو یہ ہوا, تو وہ پانی اس دفعہ کیا ہوا کہ جو بارش پڑی 53 mm, وہ نالوں میں پانی اتنا تھا, کچرا اتنا تھا کہ میں جب اپنے پورٹ کو دیکھنے لگا, جب تصویریں مجھے آئیں کیونکہ میں اسلام آباد تھا, میں نے یہ سوچا کہ یہ تو جہاز ہی کوئی نہیں آئے گا یہاں پہ, آپ کی ٹریڈ بند ہو جائے گی. اور وہ تصویریں اگر آپ کو میں بھیج دوں تو یو ول بی شاکڈ. اور اس کے بعد وہ ویڈیو میں نے دیکھی, وہ جو 2 بچوں کی جو تھی, وہ جو الیکٹرک 3 بچے گرے ہوئے ہیں جو جی, وہ جو بچے, وہ تو میں کیا تھا, میں ان کے نہیں ڈیفنس والے تو کل ہیں, پچھلی میں بارش کی بات. اچھا پرانی. ٹھیک. ایک 13 سال کا بچہ تھا احمد, اور ایک 12 سال کا, اور ایک 13 سال کا بچہ تھا عابر. ان کے گھر بھی میں کل گیا تھا, ان کے والدین سے بھی ملا. سر جی وہ ویڈیو دیکھ کے نا, میں تو پھر ایسی وزارت کا فائدہ کوئی نہیں کہ آپ مطلب کچھ بھی کوشش بھی نہ کریں. So I took this challenge, اور میں نے کہا کہ جی میں آپ زیدی صاحب اب آپ بتائیے کہ آپ کوئی تھک گئے ہیں یا یہ معاملہ جاری رہے گا؟ نہ تو میں تھکا ہوں اور نہ یہ معاملہ رکا, یہ اس وقت بھی جاری ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں نہیں, مگر یہ جو کچرا ہے اس کو بند کرنے کا, اس کو ٹھکانے لگانے کا جب کوئی پروگرام جب تک نہیں بنے گا اس وقت تک کیسے صفائی ممکن ہو سکے گی؟ شامی صاحب اگر تھوڑی سی میری اگر آپ گزارش سن لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں پلان کیا تھا. پہلا پلان یہ تھا کہ جو نالے ہیں ان میں سے کچرا نکال کے واٹر فلو ان کا کھول دیا جائے, نالے کھول دیے جائیں. اچھا کچرا جب تک سوکھتا نہیں ہے, جب تک لینڈ فل جا نہیں سکتا, گیلا کچرا لینڈ فل میں نہیں, سوکھا کچرا لیتے ہیں وہ. تو ہم نے نالوں کی صفائی کی. یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی کراچی کی بارش میں کہ چندری کا روڈ پہ پانی نہیں کھڑا ہوا, گجر نالے میں سیلاب نہیں آیا. محمود Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.